Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, my dear sisters and brothers. Ahlan wa sahlan marhaban. मैं आप सबको रमदान विद दुआ सीरीज में वेलकम करती हूँ. आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोगों का रोजा अच्छा जा रहा है? अब तो माशाल्लाह सब जगहों पर ही रोजा है. अल्हम्दुलिल्लाह. जी मैं भी ठीक हूँ. अल्लाह का शुक्र है, एहसान है. अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है. अल्लाह ताला की तौफीक है, उसकी मदद, उसकी इस्तिताअत है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक और रमज़ान अता फरमाया ताकि हम दुआओं को सीख सकें इंशाअल्लाह ताला और अपने रमज़ान को और प्रोडक्टिव बना सकें. तो चलिए दुआ के बाद इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आप इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं? चलें, दैट्स गुड. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी. आमीन सुम्मा आमीन. हमारा सेशन जो है इसका नाम है रमज़ान दुआओं के साथ, जैसे आप सबको पता है. और इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इस्तिग़फ़ार की दुआएं जो हैं उन पर फोकस करें. अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कुछ जो हमारे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग काफ़ी सालों से, जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में स्टार्ट किया था इस सीरीज़ को, तो पिछले जैसे 2-3 साल से आप लोग अटेंड करते आ रहे हैं. तो पहले जैसे हमने आज की दुआ सीरीज़ की थी, फिर उसके बाद सुबह शाम की दुआएं थी, फिर लास्ट वीक हमने हिफाजत की दुआएं की. तो इस साल इंशाअल्लाह ताला हम इस्तिग़फ़ार की दुआएं करेंगे, क्योंकि आप देखें एक तो इस्तिग़फ़ार का अमल इटसेल्फ एक बहुत ही प्यारा अमल है जो अल्लाह सुब्हाना ताला को बहुत पसंद है. और उसके साथ-साथ ये है कि इसकी अहमियत जानना भी बहुत ज़रूरी है ना. यानी हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि इस्तिग़फ़ार हम क्यों करते हैं और इसका करना क्यों इम्पोर्टेंट है. और अगर हम इस्तिग़फ़ार करते जा रहे हैं और फिर उसमें हमारी जैसे प्रॉब्लम्स उसी तरह हैं, जो बरकतें और जो खैर हमें इस्तिग़फ़ार से मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिल रही, तो इंशाअल्लाह हम साथ-साथ अपना एनालिसिस भी करेंगे कि क्या ये फैक्टर्स तो नहीं, ये चीज़ें तो नहीं जो मैं नहीं कर रही या नहीं कर रहा, और मुझे इंशाअल्लाह ताला उस पर भी फोकस करना है. ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली. यानी रमज़ान हमारा दुआओं के साथ जब गुज़रेगा, तो आप फिर खुद फ़ील करेंगे कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा देता है. जैसे आप देखिए इस्तिग़फ़ार बिल्कुल ऐसा है कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं जब हमारे इस्तिग़फ़ार में खुशू होता है और फ़ोकस होता है. अच्छा, कुछ सवाल आपसे मैं पूछूँगी साथ-साथ ताकि आप थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. यस सिस्टर, द क्लास विल बी इन उर्दू इंशाअल्लाह. अच्छा, क्या आप जानते हैं कि कुरान में जो मुख्तलिफ लोगों और अक़वाम का ज़िक्र आया, उनके नाम क्या हैं? जितना भी आपका नॉलेज है कुरान मजीद का, थोड़ा-सा आप बता सकते हैं किसी कौम का ज़िक्र आया हो या लोगों का ज़िक्र आया हो? शाबाश. बनी इसराइल का ज़िक्र आया है पहले पारे में जैसे. इसी तरह फ़िरौन का ज़िक्र आया है, आद, समूद, कौम लूत और कौम नूह का ज़िक्र आया है. ठीक है, शाबाश, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक. इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है. बनी इसराइल का आद, समूद, कुरैश, बिल्कुल ये इलाफ़ी कुरैश. सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र आया, सहाबा का ज़िक्र आया है. बहुत सारे अंबिया जिनमें बहुत से, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है. माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक. अब आप देखें कि जैसे हमारा जो टॉपिक है मेनली वो है इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड ना, तो आप बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी कौम को और अंबिया को या लोगों को अपने करीब किया या उनको तरक्की दी, कामयाबी दी, तो उसमें एक वजह ये थी कि वो अल्लाह ताला की अताअत करने वाले थे और साथ ही हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे. ऐसा ही है ना इस्तिग़फ़ार. एग्ज़ैक्टली. यानी इस्तिग़फ़ार एक बहुत मेजर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था.
تو اب آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے شیطان ہے یا فرعون تھا، قارون تھا، قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم نوح، ان سب کی تباہی اور بربادی کا کیا سبب تھا؟ یعنی آپ کو جتنا بھی نالج ہے قرآن کا، اس کی روشنی میں بتائیں کہ شیطان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے جیسے مردود اور اس کو نکال دیا اور رسوا کرنا، یعنی یہ رسوائی اس کا ہمیشہ سے ایک جس کو کہتے ہیں انجام ہے. اس نے اللہ کی نافرمانی کی، متکبر تھا، شابش. فرعون بھی آپ دیکھیں ویسے ٹریٹس ہیں شیطان جیسے، نافرمانی، تکبر. قارون میں بھی یہی چیز نظر آتی، مال کا تکبر تھا، علم کا تکبر تھا. پھر آپ دیکھیں کہ قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم نوح، یہ سب بھی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اگرچہ پیغمبروں نے ان کو پیغام دیا، متکبر تھے. پھر اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہمیں ملتی ہے قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں کہ ان کے انبیاء جہاں پر ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، آخرت کے دن سے ڈریں، وہیں ان کو استغفار کی بھی تلقین کرتے تھے. تو ہم آپ دیکھیں کہ نہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی بات مانی، اللہ کی اطاعت کی، نہ انہوں نے نبی کی بات مانی، اور نہ ہی اپنے اعمال کو بدلا. تو پھر آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کا پھر انجام کیا ہوا کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کو جاننے کے باوجود استغفار نہ کرنا، اس کا انجام ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے. بالکل، یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے دل سخت ہوئے نا ان کے، یعنی یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو فوراً عذاب نہیں آیا ان پہ، ایسا ہی ہے نا، ان کو بار بار موقع دیا گیا. لیکن جب ان کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے نہ استغفار کیا، نہ اللہ کی طرح رجوع کیا، نہ اپنے اخلاق کردار کو بدلا، تو پھر کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی آئی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قوم یونس جو تھی ان کے دل نرم ہو گئے تھے. یعنی یونس علیہ السلام جو ہے وہ جب چلے گئے، جب وہ بات نہیں مان رہی تھی ان کی قوم، تو ان کے دل نرم ہو گئے ان کو جاتے ہوئے دیکھ کے، اور پھر انہوں نے رجوع کی اور آپ دیکھیں عذاب ٹل گیا. یعنی دونوں ایگزامپلز ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا، تو قرآن مجید میں بھی جیسے آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی جب ایک انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، گویا وہ پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت. اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت کس قوم کے کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے؟ بنی اسرائیل کی کانٹیکس میں. اور بنی اسرائیل کو بھی آپ دیکھیے انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، یا مثلا بہت زیادہ سوال کرتے تھے غیر ضروری، اور ہر وہ چیز کرتے تھے جو ان کو عمل سے دور لے جائے، ناشکرے تھے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ابن القیم نے بتایا کہ کون سی چیزیں دل کو بگاڑتی یا سخت کر دیتی. ایک تو آپ دیکھیں لوگوں سے بہت زیادہ گھلنا ملنا، یعنی ہر وقت کی سوشلائزنگ. اب آپ دیکھیں کہ تقریباً جیسے 2.5 سال بعد آپ دوبارہ سے سوشلائزنگ اب اوپن ہو گئی ہے، اور الحمدللہ اب آپ مسجد بھی جا سکتے ہیں، باقی افطار وغیرہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ اتنی زیادہ سوشل لائف اپنی نہ ایکٹیو کر لیں کہ پھر رمضان کی اسپرٹ ہی ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں خواہش پرستی، اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. یہ 5 چیزیں انسان کے دل کو بگاڑ دیتی ہیں، دل کو سخت کر دیتی ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کیجئے کہ دل سخت تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں انسان مانتا. جب بات نہیں مانتا
تو پھر ظاہر ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی چیز گناہ ہے، کون سی چیز ثواب ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو اسی لیے سب سے پہلے تو انسان کا دل نرم ہونا ضروری ہے، تبھی وہ استغفار بھی کر سکے گا نا. اگر اس کا دل ہی سخت ہوا ہوا ہے تو وہ استغفار کیسے کرے گا؟ اب آپ دیکھیں کہ اگلا سوال ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے. کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ دل کو سنواریں کیسے، دل کو نرم کیسے کریں؟ کیونکہ شاید میں بھی ان میں سے کوئی چیز ہے جو میری زندگی میں بھی ہے، جیسے بہت سوشلائزنگ ہے، یا بہت خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہے، یا کوئی ہے جو مجھے اللہ سے بھی زیادہ بعض امپورٹنٹ لگتا ہے. یس. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دل کو نرم کرنے والے نا 7 کام ہیں. پہلی چیز ہے قرآن سے تعلق. اب دیکھیں قرآن، جیسے نا آپ کہہ سکتے ہیں قرآن ایک بارش کی طرح ہے نا. جب ایک بندہ قرآن کو پڑھتا جاتا ہے تو وہ جیسے اگر دل کی سختی ہے نا، تو وہ بالکل ایسے ہی کہ اگر پتھر کا بھی دل ہو گیا ہے نا تو بارش پتھر کو نرم کر دیتی ہے نا. چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. بنجر زمین جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سیراب ہو جاتی ہے اور وہ فرٹائل ہو جاتی ہے، وہ اتنی پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز قرآن سے تعلق. قرآن کی تلاوت اپنے زندگی میں بڑھائیں. تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا سمجھنا، اس کا سیکھنا، یہ بھی ایڈ کریں. پھر آپ دیکھیں زبان کی حفاظت، زبان کی اصلاح کریں. پھر ساتھ ہی کچھ اور، اگر آپ آلریڈی یہ دونوں چیزیں کر رہے ہیں، قرآن سے بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ کی ماشاءاللہ آپ اپنی زبان کے بارے میں بہت کیئرفل ہیں، تو اب آپ ایسے لوگوں کی بھی مدد کریں جو کہ معاشرے کے ایسے لوگ ہیں جو مثلاً ڈپرائیوڈ ہے نا، یتیم اور مساکین. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دل کو نرم کرنے والی ایک اور چیز ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا. ایام بیعت کے یا ویسے منڈے تھرسڈے جیسے بھی روزے آپ رکھیں. فرض کے علاوہ نفل روزے رکھنا بھی ہمارے دل کو نرم کرے گا. پھر اسی طرح انسان یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی دن اس کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 2 اعمال ایسے ہیں جو دل کو نرم کرتے، اور وہ کون سے ہیں؟ گناہ ہونے پر فوری توبہ اور استغفار کرنا، اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنا. تب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں نا مل کے ہمارے دل کو نرم کریں گی. قرآن، پھر کیئرفل ہوں زبان کے بارے میں، دوسرے ڈپرائیوڈ لوگوں کے ساتھ اس سے سلوک کریں، اپنی اسپرچویلٹی بڑھائیں، اور ساتھ ساتھ آخرت کو یاد رکھیں، اور پھر استغفار بھی کریں. تو انشاءاللہ ایسا دل نرم ہوگا کہ ہم بہترین انسان بنیں گے، اپنے لیے بھی پروڈکٹیو ہوں گے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ دعا قرآن مجید میں آتی ہے نا، میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کون سے نبی کی دعا ہے؟ گیس کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. یہ آپ تو بڑے اسمارٹ اسٹوڈنٹس ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اچھا یہ پتہ ہے کہ یہ کب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی؟ بالکل، شاباش. کیونکہ ربنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام. جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا دعا مانگی کہ ہم دونوں، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہم پر مہربان ہو جا، وتب علینا، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان. یہاں پر آپ دیکھیں کہ شاید سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایک ایمان والا ہر کام کرنے کے بعد
استغفار کرنے والا ہے. ایسے ہی نا وتوب علینا کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم پہ مہربان ہو جا، یعنی اگر ہم سے اس کام میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ بتائیے کہ کیا انسان ہونے کے ناطے ہم پرفیکٹ ہیں؟ کوئی بھی آپ کام کریں تو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بہت ہی زبردست آج نماز پڑھی، اتنا اچھا میرا روزہ تھا، اتنے خوبصورت طریقے سے میں نے قرآن پڑھا، میرے حج جیسے کسی کا حج ہی نہیں ہے، میں نے جیسا عمرہ کیا ویسے وہ کر نہیں سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں صرف اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، انسانوں سے ہمیشہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ایمان والا بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ توبہ کا لفظ آئے نا، اس کو دو طرح سے ہم سمجھیں گے کہ جیسے جب ہم کہتے ہیں کہ تب علینا، کہ اللہ عز و جل کی طرف سے توبہ کیا ہے کہ بندے کو توبہ کی توفیق دینا، پھر اس کی توبہ کو قبول کر لینا ہے. بندے کی طرف سے توبہ کیا ہے؟ نافرمانی سے اطاعت کی طرف لوٹ آنا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ توبہ اصل میں ایک طرح سے لوٹنے کا عمل ہے نا، ریٹرن ہے توبہ. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک چیز بہت جیسے ایک زبردست نقطہ ہے کہ انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توفیق کون دیتا ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر احساس پیدا کرتے ہیں. ہم خود نہیں، ہمارے اندر نہ ہمارے اندر دل میں وہ نرمی آتی ہے، نہ ہی ہم اس قابل ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ مجھے مستغفرین میں سے بنا، استغفار کرنے والوں میں سے بنا. کیونکہ آپ دیکھیں ایمان والے کی کوالٹی مینشن کی گئی نا قرآن میں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اواب ہیں، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، مستغفرین ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے انشاءاللہ. تو تاب اللہ علیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ مہربان ہوتا ہے ہم پہ، اس کو گناہ نافرمانی سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے اور اس سے درگزر فرماتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمارا استغفار قبول کر لیتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. اور آپ سوچیں کہ اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے وہ ہے سکون. کیونکہ گناہ ہمیں بے سکون کرتے ہیں، بے تاب کرتے ہیں، بے چین رکھتے ہیں. جتنا زیادہ ہم اپنے رب کو رجوع کرتے ہیں اس کی طرف، جتنی اس سے استغفار کرتے ہیں انشاءاللہ، اتنا زیادہ ہم اپنی زندگی میں سکون اور آرام لے کر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ توبہ کی بھی اقسام ہوتی ہے نا، یعنی استغفار تو ہم سبھی کرتے ہیں. اب ہم اپنا لیول دیکھیں گے کہ کیا ہے میری استغفار کا لیول کیا ہے. اب یہ کہ آپ سے گناہ ہو گیا تو اب جو عام مسلمان ہیں یا میجورٹی مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کے بعد نادم ہوتے ہیں، ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہیں. اگر ممکن ہو تو لوگوں کو ان کے حقوق واپس کرتے ہیں، یعنی کسی کا حق لیا تو واپس کر دیا. اگر ممکن نہ ہو تو واپس کرنے کی نیت کرتے ہیں، یعنی مثلا کسی کے پیسے لے لیے دھوکے سے اور پھر احساس ہوا بعد میں اب اس وقت پیسے نہیں ہیں، تو پھر دل میں عہد کرنا کہ انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس یہ چیز آئے گی تو میں دے دوں گا یا دے دوں گی. تو یہ نا تمام مسلمانوں کی توبہ ایسی ہونی چاہیے. نہیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینڈیٹری ہے توبہ کے بعد یہ ایکشنز. پھر آپ دیکھیں کہ خاص لوگوں کی توبہ کیسی ہوتی ہے، یعنی ان سب اعمال کے ساتھ آنے والے برے خیالات سے بھی رجوع کر لینا، یعنی وہ گناہ تک اپنے آپ کو پہنچنے نہیں دیتے. ان کو خیال آتا ہے گناہ کا، اسی وقت فوراً استغفار کر کے پلٹ جاتے ہیں اس سے. اپنے اعمال میں کمزوری پر توجہ دینا.
یعنی اس بات کا دھیان رکھنا کہ کیا وجہ ہے نا کہ بار بار مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، کیا ویکنس کی وجہ کیا ہے، کیوں میں بار بار پھسل جاتا ہوں یا پھسل جاتی ہوں، کیوں فوراً میرے لیے یہ گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ڈسٹریکٹ ہو جانا، فوراً نماز کو چھوڑ دینا، یہ چیزیں میرے لیے کیوں آسان ہے. تو وہ اپنے اعمال کی کمزوری پر توجہ دیتے ہیں اور پھر اس پر توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تاکہ اللہ توفیق بڑھائے. اور عبادات کو کامل طریقے پر نہ کرنے سے توبہ کرنا، یعنی عبادات میں تو وہ ریگولر ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی اچھی نہیں کی جتنی کرنی چاہیے. تو یہ آپ دیکھیں خاص لوگ ہیں. اور پھر خاص الخاص لوگ کون ہیں؟ یعنی وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوتے. تو وہ استغفار اور توبہ کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، انبیاء تھے، درجات کی بلندی اور جنت کے مقامات میں ترقی حاصل کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈویژن آپ کو دکھانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ ایک سوال ہوتا ہے یا ایک بات ہوتی ہے کہ شاید استغفار نہ گناہ گار لوگ کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا، یعنی بہت سارے میں نے گناہ کیے ہیں اور بہت مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے نا مجھے استغفار کرنی چاہیے بہت زیادہ. تب آپ دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، بلکہ اور بھی بہت سارے لیولز ہیں استغفار کے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آئیں خود کو استغفار کے ذریعے اپنے رب کے قریب کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ ریڈی ہیں آج کے استغفار کے لیے؟ اچھا، آپ سب کی سہولت کے لیے جس سے ہمارا یہ بھی دل کرتا ہے کہ ہم جو استغفار سیکھیں وہ ہمارے پاس کارڈز بھی اگر ہوں تو الہدا کی دعائیں ہیں، گناہوں کی بخشش کی دعائیں. کارڈ پنک سا آپ سب کے پاس ہوگا بھی، اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، اور اگر آپ خریدنا چاہیں تو الہدا میں کہیں بھی آپ کو مل جائے گا. اس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دعائیں کریں گے تاکہ یہ استغفار جب بھی آپ پڑھیں گے بعد میں یا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو آپ جیسے تھوڑا سا فوکسڈ ہو کے ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو آج جو ہم استغفار کریں گے وہ ہے، کارڈ میں آپ کا نمبر 11 ہے اور ہمارے ڈے 1 ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. چلیں آپ سب میرے ساتھ اس کو مانگیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور اس کے بارے میں حدیث آتی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں نا، عربی میں تو کیا لفظ آ رہے ہیں، انی استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو انہی الفاظ کو دعا میں پھر یہاں سے لیا گیا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں. تب آپ دیکھیں کہ اس دعا کے نا 3 کی ورڈز ہیں. ایک تو استغفرو ہے، پھر اللہ اور اتوبو. انگلش میں اس کا ترجمہ کہ I seek forgiveness from Allah and turn in repentance. تب آپ دیکھیں کہ استغفرو کا لفظ کہنا ہی اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا. کیونکہ انسان شرمندہ ہوتا ہے نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. پھر اللہ کا لفظ کیوں کی ورڈ اس دعا میں؟ کیونکہ ہمارے دین میں کنفیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کسی نیک انسان کے پاس جائیں اور پھر جا کے اس کو کہیں میں نے یہ گناہ کیے، اتنی لمبی لسٹ بتائیں اور پھر آپ کہیں کہ آپ میرے گناہ معاف کروا دیں. تو ایسا الحمدللہ کوئی ہمیں پابند نہیں کیا گیا. آپ بس نادم میں اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ سے غلطی ہوئی زندگی میں
آپ نے گناہ کیا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بس دیٹس اٹ. آپ کی اکنالجمنٹ ہی آپ کی اصلاح کا رستہ ہے. اور بس اب آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے جو 24/7 آپ کے لیے اویلیبل. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور بھی اللہ کا لفظ ایک بات سمجھ آتی ہے ہمیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی انسان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی سے کہیں جا کے کہ اچھا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ ان کو معاف کروا دیں، تو کوئی نہیں کروا سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ کسی انسان کو بھی کہتے ہیں اچھا مجھ سے غلطی ہوگی آپ معاف کر دیں، تو ان کا بعض دفعہ وہ اپسیٹ ہوتے تو آپ کو کہتے ہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا یا کروں گی. تو پریشان نہ ہو، آپ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگتے رہے، انشاءاللہ ان کا بھی دل نرم ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بندوں کے بھی دل نرم کر دیں گے اور ان کے بھی دل مجھ سے صاف ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے لیول پہ تو ہمیں یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے. پھر تیسرا کی ورڈ ہے اتوبو، یعنی میں پلٹتا ہوں اللہ کی طرف، توبہ کرتا ہوں اللہ کی طرف. اتوبو کا لفظ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس دعا میں کہ آپ دیکھیں نا، ہم رستے سے بھٹک گئے تھے نا، ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے، ہم سیدھے رستے پہ چل رہے تھے، ایک دم سے ہم نے گناہ کا رستہ اپنا لیا. ہم اچھی بھلی نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، پھر سست ہونا شروع ہو گئے اور پھر چھوڑ ہی دیا. ہم اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا، ابینڈن کر دیا. تو آپ دیکھیں نیکی کا کوئی بھی کام چھوڑ دینا وہ کیا ہوتا ہے، توفیق چھن گی نا ہم سے. تو اب ہم اللہ سے استغفار کریں گے تاکہ وہ توفیق واپس آ جائے. تو بندہ پلٹ آتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے کمی کر دی، مجھے اب معاف کر دیں. I want to continue. یہ بالکل ایسے ہی I want to continue. پھر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں آتی ہے جس میں واقعہ کا ذکر ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگا تھا. تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحت کی تھی وہ کیا کی تھی کہ اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک اور صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. تو آپ دیکھیں واقعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سچ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کر دی اور وہ اس بہتان سے پاک صاف نکلی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں عام گناہگاروں کے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے کہ سب سے پہلے تو اعتراف کرے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول کرے کیونکہ صرف اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ. ندموں کا کیا مطلب ہے؟ ندامت توبہ ہے. توبہ کے لیے گلٹ بھی ہونا چاہیے ہمارے اندر نا کہ میں نے غلط کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں اچھا میں کیا کروں، اس نے کہا تھا تو میں نے کر دیا تھا، اس نے مجھے کہا نماز نہ پڑھو تو پھر میں نے نہیں پڑھی، اس نے مجھے کہا روزہ نہ رکھو تو میں نے نہیں رکھا، اس نے مجھے کہا فلاں بات پہ جھوٹ بول دو تو میں نے بول دیا. اب آپ دیکھیں کہ دوسرے کو بلیم کرنا یہ تو تکبر میں آ گیا نا. غلطی تو آپ نے کی ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ نماز فرض ہے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا روزہ فرض ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں نادم ہونا ہے، اکنالج کرنا ہے اپنے گناہ کو. پھر آپ دیکھیں کہ گناہ کے اسباب سے بھی بچیں. ندامت کا نیکسٹ حصہ کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کا جائزہ لیں جن کی وجہ سے آپ گناہ کرتے ہیں. یعنی کیا وہ کوئی انسان ہے، کیا وہ کوئی ڈیوائس ہے، کیا وہ کسی کی کمپنی ہے، کیا وہ کوئی جگہ ہے. بعض اوقات ڈیوائسز بھی گناہوں کا باعث بن جاتی نا. یعنی آپ کا فون ہے، کیا اس میں کوئی خاص ایپ ہے جس کو آپ کھولتے ہیں اور آپ غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیں.
کیا آپ کا کمپیوٹر ہے جس میں کسی خاص ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں اس ویب سائٹ کو بلاک کر دیں؟ کیا کوئی انسان ہے اس سے پھر باتوں میں محتاط ہو جائیں؟ کیا کوئی جگہ ہے پھر اس جگہ جانا چھوڑ دیں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اگر واقعی فکر ہے نا کہ میرے گناہ مجھے جہنم میں لے کے جا سکتے ہیں، تو ہم پھر سوچیں گے کہ کیا ریزن ہوتا ہے میرے گناہوں کا اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز ہے اچھی صحبت اختیار کریں، کیونکہ جتنی اچھی ہماری کمپنی ہوتی ہے اتنا اچھا ہم پہ اثر ہوتا ہے اور پھر گناہوں کی طرف اٹریکشن کم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ حدیث کتنی پیاری ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی التوابون میں سے بنائے، آمین۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں دعا کا، استغفر اللہ، استغفرو میں بخشش طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ سے، واتوبو اور میں رجوع کرتا ہوں، الیہ اسی یعنی اللہ کی طرف۔ تو چلیے اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اپنے شیخ کی آواز میں، اور آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جائیے تاکہ آپ کا تلفظ بھی درست ہو جائے۔ بسم اللہ۔ استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه۔ آپ نے دہرایا دعا کو ساتھ ساتھ، آسان سی دعا ہے نا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بس اس کے دو حصے ہیں دعا کے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کو یاد کر لیں اور پھر کم از کم 70 to 100 times a day اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم۔ ہم سب کو جوائن کرنے کے لیے آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ اس دعا کو یاد کریں اور اس کو اپنے اذکار میں شامل کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل یا فیس بک پیج جوائن کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگز بھی مل جائیں گی اور دعائیں بھی مل جائیں گی۔ جیسے اگر آپ اس کو، ہمارا ٹیلی گرام کا چینل ہے رمضان ود دعاز، اور فیس بک کا پیج ہے الہدی آن لائن US، اس میں سے آپ ان کو جوائن کر لیجیے، اس میں آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی اور انشاءاللہ دعا کے امیجز بھی ہم شیئر کر لیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے کنٹری میں ٹیلی گرام نہیں چلتا جیسے پاکستان وغیرہ میں، تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل جوائن کر لیں، youtube.com/rcna2004۔ تو انشاءاللہ یہاں پر آپ کو ایک پلے لسٹ مل جائے گی رمضان ود دعاز استغفار سیریز، تو انشاءاللہ جیسے ہی اپلوڈ ہوگی نا آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ اس میں اور بھی ماشاءاللہ کافی سارے لیکچرز ہیں میرے، اور مختلف آپ کو اس میں کانٹینٹ ملے گا رمضان کے حوالے سے بھی، اور اچھے اچھے لیکچرز ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے استغفار کے ساتھ اور ایک نئے انداز میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے ساتھ انشاءاللہ۔